الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، شوال کا یہ پہلا جمعہ رمضان المبارک کے بعد شوال میں آنے والا یہ پہلا جمعہ ہے. آپ سب نے یقیناً اس بات کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ رمضان المبارک تو الوداع کیا کیا، مسجد حرام بھی ویران ہوئی، بہت کم حاضری مسجدوں میں آپ کو ملے گی. اور اسی طرح سے جو ہماری رمضان میں ہماری سحریاں، ہماری افطاریاں، ہماری تلاوتیں، ہمارے نوافل، ہمارا انفاق، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ذوق کس طرح سے کم ہو جاتا ہے. ہم اس چیز کو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، اس پر بھی مختصر سی گفتگو کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور دھیان دیں گے ان باتوں کی طرف. دیکھیے، پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. دنیاوی اعتبار سے ہمارے مقاصد بدلتے رہتے ہیں. مثلا بچپن میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ایک وقت آنے پر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی سوچ بدل جائے، نہیں اب انجینئر بنوں گا. اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں، میں ٹیچر میرے لیے زیادہ اچھا رہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے، کوئی تجارت کریں گے، کوئی اور کاروبار کریں گے. گویا دنیاوی اعتبار سے انسان کے جو مقاصد ہیں، مقاصد زندگی، وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد زندگی بیان فرمایا ہے، جس وقت ایک شخص شعوری طور پہ اسلام قبول کرتا ہے، اس وقت سے لے کر موت تک اس کا وہی ایک مقصد رہتا ہے، مقصد زندگی، مقصد حیات. وہ کیا ہے مقصد؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن پاک میں.
वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो बंदगी है रब्बुल आलमीन की बंदगी है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 99 में फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अपने रब की बंदगी कर कब तक? जब तक न यकीन यानी वो यकीनी घड़ी आ जाए, यानी मौत तक। एक ही तेरी जिंदगी का मकसद है, मरने तक वही रहेगा, वो है अल्लाह की बंदगी। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। इस तरह से हमारे जहन में पहली बात यह आ जानी चाहिए कि ठीक तरह से हम समझे हमारी जिंदगी का एक मकसद है और वो है अल्लाह की बंदगी। दूसरी चीज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक बात हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला अस्सकफी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने सवाल किया कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के बारे में एक ऐसी बात बताएं कि कभी मुझे किसी से पूछने की फिर जरूरत ना हो। कोई सादा सा लफ्जों में मुझे समझा दीजिए इस्लाम क्या है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। कहो आमन्तु बिल्लाह, कहो मैं ईमान ले आया अल्लाह पर। सुम्मा इस्तक़िम, उसके बाद डट जाओ उस पर, इस्तिकामत इख्तियार करो। ये इस्तिकामत क्या है? आप पहले जब हम पढ़ते थे उर्दू में जो मैथमेटिक्स हुआ करता था, हम पढ़ते थे जाविये कायमा। इस्तिकामत कायमा क्या होता है? 90 डिग्री का दर्जा, 90 दर्जे का जाविया, सीधा ऐसा कि हर तरफ से 90 डिग्री का जाविया हो, दाएं से बाएं से आगे से पीछे, बिल्कुल सीधा हो। यानी अल्लाह का मोती और फरमाबरदार ऐसा बनना है किसी तरफ झुकाव न हो, बस अल्लाह, एक अल्लाह के सामने झुकने वाला, न दाएं झुकता हो न बाएं झुकता हो, न आगे न पीछे, कहीं भी, बस अल्लाह के। तो ये है सुमस्त की। और क्या है ये सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, ये समझना है हत्ता यअतियकल यकीन। माह रमजान गुजर भी जाएगा, हम खुशी मनाते हैं, ये माह रमजान के जाने की खुशी नहीं होती, असल में ये ईद की खुशी होती है। ईद को भी हमने समझना है, ईद क्या है? आदा यऊद से ईद। ईद क्या होता है? लौटना, वापस आ जाना। असल में इंसान कुछ से कुछ हो गया होता है 11 महीनों में, लेकिन रमजान में ये वापस आ जाता है अपनी असली जो उसकी पहचान है, जो वो अल्लाह का बंदा है, उसकी रूह ताजा हो जाती है, वो वापस आ जाता है अपने परवरदिगार की तरफ, और वो वापस आने की खुशी में वो ईद मनाते हैं। इसलिए इसको ईद कहा जाता है कि ये वापस अपने परवरदिगार की तरफ आ गया है। बैक टू अल्लाह, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को हमने समझना है कि हम रमजान के जाने की खुशी नहीं मनाते, बल्कि हम वापस अपने परवरदिगार की तरफ आने की खुशी मनाते। और ये क्या है? इसी मकसद की तरफ आप जरा ध्यान दीजिए कि हम जो मकसद हयात कहते हैं, हमारा बंदगी है। मकसद इंसान को प्यारा होता है। हम पैसा कमाते हैं, पैसा भी हमारी जरूरत है, लेकिन जरूरत एक चीज है और मकसद कुछ और चीज है। ये हमें ध्यान देना चाहिए। मकसद जरूरत से ज्यादा अहम होता है। मसलन सादा लफ्जों में आप समझ सकते हैं मकसद और जरूरत क्या है। आप जा रहे हैं, आपको जम्मू जाना है, गाड़ी आपको मिलने वाली है 9 बजे। आप घर से चलते हैं, घर में खाना नहीं बना है, चाय नहीं बनी, हम कहते हैं चलो जी वहां पे पियेंगे। बस स्टैंड आपने ऑर्डर भी दिया है, चाय आने वाली है, लेकिन गाड़ी निकलने वाली, गाड़ी छूटने वाली। आप क्या करते हैं? आप गाड़ी को जाने देते हैं या खाने को जाने देते हैं? उस वक्त हम खाना कहते हैं, रहने दो अब खाने को। अगर हमने ऑर्डर दिया है, पैसा भी दिया है, जाए, ये छोटा नुकसान है, गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए। मकसद है, गोया मकसद को हम प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं जरूरत पर।
تو یہی ہمیں سمجھاتی ہے یہ بات، یہ ماہ مبارک بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ مقصد زیادہ پیارا اور زیادہ عزیز ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ۔ ہمیں صبح نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اس وقت ہماری جانچ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، مقصد کو یا نیند کو۔ نماز کو ہم ترجیح دیتے ہیں نیند پر یا نیند کو ترجیح دیتے ہیں نماز پر۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی انفاق کے موقع پہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع پہ بھی ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہم کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دنیا بنانے کو یا آخرت بنانے کو، آپ کو سنوارنے کو۔ تو اس چیز کو ہم کلیئر کر لیں گے۔ آج کی ماہ مبارک جو آتا ہے وہ ہمیں یہی اپنا مقصد یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہوتا ہے۔ ہم نے اسے سمجھا ہے جیسے سرکار کسی کو دیتی ہے کوئی کام، اسائنمنٹ کہ یہ کر لو آپ، وہ مکمل کرتے ہیں، فائل سرکار کو سپرد کر دیا، خود کہا کہ ہمارا کام ختم۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا اسائنمنٹ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے ساتھ ہی ختم سب کچھ ہو جائے، نہیں، بلکہ اب شروع ہوگا۔ آپ نے ٹریننگ کی، آج کے بعد باقی 11 مہینوں میں اس کا اثر جو ہے دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ تو مقصد جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اہم ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے، گویا ہر وقت مسلم بن کے رہو۔ پتہ نہیں کس وقت تمہاری موت آئے گی، اس وقت تمہارا مسلم بن کے رہنا، اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح آپ کو کہیں جانا ہے، اپنے دوست سے کہتے ہیں، آپ کا دوست جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جموں، میرے ساتھ چلو، میری گاڑی تیار رہنا، آپ نے 10 بجے آؤں گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا 10 بجے تیاری شروع کرتے ہیں؟ آپ پہلے ہی تیار رہتے ہیں، کپڑے پہن کر، بیگ سنبھال کر، سب کچھ تیار رہتے ہیں، کہیں وہ گاڑی چھوڑ جائے۔ بس یہی سمجھو، معلوم نہیں کس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، آپ کی روح، میری روح قبض کریں گے۔ لہذا ہر وقت ہم نے تیار رہنا، ایسا نہیں کہ اب بوڑھے ہو جائیں گے پھر تیاری کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں موت آ جائے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو مختصر یہ جو پیارے نبی نے فرمایا کہ آمنت باللہ کہو اور پھر ثم استقیم، پھر استقامت اختیار کرو۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ یہ سورہ فصلت آیت نمبر 30-31 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر ڈٹ گئے۔ وہی زاویہ قائمہ یاد ہے، بالکل اس پر کھڑے رہے وہ، ثم استقاموا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام، تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اس سے، اللہ تخافوا، خوف مت آؤ، اللہ کے بن کے رہو، آئندہ کسی قسم کا خوف تمہارے لیے نہیں ہے، ولا تحزنوا، پیچھے جو گیا اس کا غم تمہارے لیے نہیں ہے، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ غم ہے، صرف استقامت اختیار کرو، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ڈٹ جاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ جنت کی خوشخبری پر، تمہارے لیے جنت ہے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں خوش ہو جاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ذرا دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ فرشتے ہم سے آپ سے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، پل صراط میں تمہارے ساتھ ہوں گے، عند المیزان تمہارے ساتھ ہوں گے، میدان حشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے، سوال جواب کی گھڑی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر شرط یہ ہے کہ آمنت باللہ کے بعد استقامت بھی دکھانی ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ
اے ماہ رمضان الوداع، اے مسجد الوداع، اے قرآن الوداع، سب کو الوداع کہتے ہیں، ایسا نہیں. استقامت، اس کے بعد بھی ان چیزوں پہ ڈٹ جانا ہے، اس کے بعد بھی استقامت اختیار کرنی ہے. وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں جو جنتیں تمہیں ملیں گی ان میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے. تمہاری چاہت کی ہر چیز، جو ہم کہتے ہیں میری فیوریٹ چیز فلاں چیز ہے، میں فلاں چیز زیادہ پسند کرتا ہوں، ہر چیز جو تمہیں چاہو گے ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، میزبانی ہوگی غفور اور رحیم اللہ کی طرف سے. نزلاً، مہمان نوازی کرنے والی ذات کون ہوگی؟ اللہ کی ذات. اگر کسی ملک کا بادشاہ کسی کو بلا کر لیتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو بادشاہی کس قسم کی ضیافت ہوتی ہے؟ تو ذرا سوچو، آپ ذرا سوچیے کہ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی میزبانی کیسی ہوگی؟ نزلا من غفور الرحیم. اصل میں نزلا جو ہے نا، وہ اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جس وقت مہمان حاضر ہوتا ہے اس وقت جو پہلی چیز پیش کی جاتی ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے، بہت کچھ دیا جاتا ہے. پھر دوسرے تیسرے دن ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کا ہر دن، ہر لمحہ ایسا ہوگا جیسے ابھی آپ مہمان آئے ہیں. اس قسم کی آؤ بھگت ہوگی، اس قسم کی ضیافت ہوگی، اس قسم کے کھانے ہوں گے، اس قسم کی قدر ہوگی اور آپ کی خدمت ہوگی جیسے آپ ابھی آئے ہیں، ابھی آئے ہوئے مہمان ہیں. اس لیے صرف نزلاً کہا گیا ہے، نزلاً من غفور الرحیم. اب یہ استقامت کیسے رہے گی؟ بس مختصر ہم کہیں گے کہ اس کے لیے کیا ہمیں کرنا ہوگا. تو وہ کون بتائے گا ہمیں؟ میں کون ہوں تو وہ بتانے والا؟ کوئی شخص نہیں بتا سکتا ہے. یہ بتانے والی ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی طرف ہم نے دیکھنا ہوگا، انہوں نے کیا ہدایات ہمیں دی ہے. دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، وہ سب ہی راستے تھے اللہ کی طرف جانے کی. تمام راستے ہیں، ہر نبی کا راستہ جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ اب سب جانتے ہیں کہ جب منزل قریب ہوتی ہے تو سارے راستے ایک بڑے راستے میں ضم ہو جاتے ہیں. اس کے آگے ایک شاہراہ ہوتی ہے، بڑا راستہ ہوتا ہے، سارے راستے وہاں پہ ہوتے ہیں. بس یہی سمجھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اب یہی ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں. سب راستے جاتے جنت کے لیے، لیکن اب منزل قریب آ گئی. جس طرح سے مولانا جامی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، یہ جو چاہے حسن ہو، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو، حضرت عیسیٰ کا دم ہو، یا ید بیضا ہو موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ چمکتا ہوا ہاتھ، یہ سب خوبیاں ہیں، یہ ساری ایکسلنسی جو ہے یہ موجود ہے اس میں. تو تنہا داری، یہ ساری خوبیاں جو ان تمام پیغمبروں میں الگ الگ سے تھی، وہ تمام خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود. لہذا آپ ہی سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا کریں ہم. تو دیکھیں اس سلسلے میں جو آپ کی احادیث مبارکہ سے میں نے مختصر ان کو جمع کیا ہے. پہلی چیز ہم کو کیا کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی کیفیت رہے جو رمضان میں تھی، اسی قسم کا تعلق رہے اللہ کے ساتھ، تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز اپنے جو تصور حیات ہے، تصور زندگی جو ہے اس کو درست کر لینا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. وہ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں. ہم نے بیچ دیا ہے اپنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے جنت کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یہ ہماری جان نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہم نے بیچ دیا اللہ کو. تو پہلی چیز یہ ہم یاد رکھیں گے کہ ہمارا جو تصور ہے زندگی کا کیا ہے کہ ہماری زندگی یہ ہماری نہیں ہے، ہم بیچ چکے ہیں اللہ کو. پہلی چیز اس کو یاد رکھیں گے. دوسری چیز نماز کی پابندی. اگر ہم نے نماز کی پابندی کی تو یہ نماز ہمیں روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم نے زبردستی اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اللہ کے سامنے.
نماز سے ہم نے غفلت نہیں برتنی ہے، یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز اپنی صحبت درست کرنی ہے. دیکھیے تقوی اختیار کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. روزوں کا مقصد تھا تقوی. اب جب تقوی آ گیا کہا اے تقوی اختیار کرنے والوں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. گویا اپنی صحبت درست کرو. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے آپ بھی اچھے بنیں گے. اگر آپ بری صحبت میں پڑ گئے تو آپ بھی برے بنیں گے. یہ تیسرا کام جو ہم نے اور آپ نے کرنا ہے کہ اپنی صحبت درست کرنی ہے، ٹھیک کرنی ہے. اور چوتھا کام ہم نے کرنا ہے قرآن سے گہرا تعلق. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہم نے کیا ہے، آج کے انسان نے کیا ہے قرآن کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تھوڑا ہی ہم پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. اور بس پانچواں اور آخری کام کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. دعا جو ہے انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. دعا دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین پر. یعنی میرے دل کو جمع دے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دل بدل جاتے ہیں، دلوں پر اثر آ جاتا ہے ماحول کا، کسی بری صحبت کا. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور بار بار یہ دعا کرنی ہے کیا کہ اے اللہ ہمارے دل کو جمع دے، ہمارے دل کو وہ یقین عطا کرتی ہے بالکل دائیں بائیں نہ چلا جائے. وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کرنی ہے. میں اور آپ ہم سب جانچنے کی کوشش کریں گے اپنے من میں ڈوب کر، اپنے دل میں ڈوب کر کہ ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے اللہ کی. وما قدر اللہ، حق کا قدر کیا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کا ایک وقار ہے؟ تمہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تمہارے سامنے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے. کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تمہیں اللہ کی عزت نہیں؟ تو اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو اللہ کے دیکھتے ہوئے. اللہ دیکھ رہا ہے اور تم گناہ کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے تم شرک کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو. کوئی نہیں جو آپ کو دینے والا ہے، کوئی نہیں جو آپ کی ہمت افزائی کرنے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے سوائے اللہ کی. ایک اللہ کی ذات ہے. جب تک نہ وہ یقین ہمیں ہو جائے کوئی آپ کی اور ہماری مدد کرنے والا نہیں. غزہ میں آپ دیکھ چکے، ایران میں آپ دیکھ چکے، کتنی جگہوں پہ آپ دیکھ چکے ہیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. مدد کرنے والی ذات اگر ہے اللہ کی ذات ہے. اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے وہ کرے گا مدد، یہ کرے گا مدد، کوئی نہیں کرنے والا. آپ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرو. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے وہ تنہا لڑ سکتی ہے ساری دنیا کے ساتھ. وہ تنہا آپ کی مدد کر کے تمہیں کامیابی عطا کر سکتی ہے. وہ تنہا تمہیں عزت عطا کر سکتی ہے. وہ تنہا تمہیں مال اولاد جو بھی ہے، جو بھی آپ مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں وہ یقین نہیں ہے، وہ اعتبار ہی ہمیں جیسے ہم کھو دیا ہے، جیسے ہے ہی نہیں. ہم ہیں بھی اللہ کے ماننے والے کی نہیں ہیں. ہمارے دل میں کیا ہے، ہم محفل میں کیا ہے اور تنہائی میں ہم کیا ہے. اللہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنے. یہ درد کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے مت سمجھے کوئی اس قسم کی واز خوانی ہے، تقریر ہے، کوئی خطاب کر رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا مت سمجھا کرو. ہر شخص یہ سمجھے کہ میری باری آج ہے. جب ہم جمعہ کے دن آتے ہیں میں نے انٹراسپیکشن کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو میں ڈھونڈ کر دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کل میری کیا پوزیشن تھی،
کیا رمضان کے بعد میرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہ اسی قسم کا 4 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں رمضان سے پہلے جو تھے ایکٹیو جو تھے اچھے متقی پرہیزگار، رمضان کے بعد بھی رہتے ہیں کچھ بلکہ امپرومنٹ ہوتی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مختصر ان کو کہا گیا ہے، یعنی زیادہ بڑے آگے نہیں بڑھتے لیکن ٹھیک رہتے اپنے اس پر، وہ بھی دلی بتے. تیسری قسم کے لوگ ٹوٹل بدل جاتے ہیں. رمضان میں تلاوت سنتے تھے اب گانے سننے لگتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے تھے اب پتہ نہیں کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور چوتھی قسم کے لوگ بھی 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. چوتھی قسم کے وہ جو رمضان کے بعد نماز روزہ اس میں تو لگے رہتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل غافل رہتے ہیں. لہٰذا ہم نے سوچ رہے ہیں ان 4 قسم کے لوگوں میں سے کن میں ہمارا شمار کن میں ہے. پہلا دعا ہے اسی میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ پہلا ہی دعا کہ پہلے جیسا ایمان تھا اس کے بعد بڑھ گیا اور مزید بڑھتے رہنا چاہیے ایمان. اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو بھی آپ بھی اور ہمیں راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. السلام علیکم.